वेलकम बैक नाजरीन। आप देख रहे हैं शाहीन की परवाज़। मैं हूं पाकिस्तान और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी। आज हमारे जो गेस्ट थे वो थोड़ा ट्रैफिक ब्लॉक होने की वजह से लेट हो गए। मैं उनका तारुफ कराता जाऊं। रेहान अकरम साहब एमक्यूएम पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, सूबाई असम्बली के मेंबर हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व कैसे हैं? बरकातहू। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब मेरे साथ एक और मोअज़्ज़िज़ गेस्ट मौजूद हैं जो कि सदर हैं ताजरान सिंध इत्तेहाद कराची डिवीज़न और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, जावेद सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी वैसे खैरियत से हैं। मैं वो वाला सवाल तो नहीं करूँगा कि आप कैसे हैं और आपकी जेब में कितने पैसे हैं, क्योंकि वो इनसे कर लिया मैंने, क्योंकि ताजरान तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बिज़नेस कर रहे होते हैं। बस सर दास्ताने हमजा है, कहाँ तक सुनोगे कहाँ तक सुनाएं। लेट स्टार्ट। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिक्र ना करें। रेहान अकरम साहब, मैं अभी ऑफ द रिकॉर्ड आपसे कह रहा था माशाल्लाह फेडरल में तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट परवास कर रही है। सूबे में क्या हाल है? सूबे में अपनी कोशिशें कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के साथ बैठना कोई आसान नहीं है। 17 साल हो गए हैं उसको हुकूमत करते हुए, और ज़ाहिर है उसके सामने अपोजिशन इस वक्त एक कमज़ोर अपोजिशन है, लेकिन अपने हिस्से का काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हो रहा है काम माशाल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। सीटों के लिहाज से कमज़ोर है, लेकिन वैसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत अपोजिशन। अच्छा रेहान भाई, मैं लास्ट प्रोग्रामों में भी ये कह चुका हूँ कि हर चीज़ हमारी हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है। हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, आवाम की भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, हमारे शहर की भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, वहाँ रहने वाले शहरियों की भी ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो ये नेकी जो है सब मिल के भी कर सकते हैं। तो आप कुछ अपने हलके में ऐसा काम कर रहे हैं कि आपने कुछ लोगों को जमा करके और फलाही काम कर रहे हो? बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। हमने जब ये हालात 15-17 साल से देखे शहर के, कि हुकूमत उस तरह से वो नहीं कर पा रही है, हुकूमत जिस तरह से उसको लोगों को डिलीवर करना चाहिए था नहीं कर पा रही, तो हमने अभी अपने इलाकों में मोहल्ला कमेटियां बनाना शुरू की हैं। उन मोहल्ला कमेटियों से फ़ायदा ये हुआ है कि बहुत से ऐसे लोग निकल कर आए सामने जो कि अपने अपने इलाके को ऑन करते हैं। जब आप ऑनरशिप लेते हैं अपने इलाके की, तो फिर बेहतरी आना शुरू होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह कई इलाके ऐसे हैं हमारे, मेरे हलके में और शहर में कई इलाके ऐसे हैं, बाकी एमपीए भी ये काम कर रहे हैं कि लोगों में ऑनरशिप आना शुरू हुई है, और अपनी मदद आपके तहत बहुत से काम शुरू हुए हैं जो कर रहे हैं। अपनी मदद आपके तहत बहुत से काम हुए जो आप लोग कर रहे हैं माशाल्लाह। नाज़रीन हमारे पास मौजूद हैं एक खूबसूरत नात ख़वां। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा शेर सुनाता जाऊं। तेज़ धूप है तपिश तुमको सताएगी, तेज़ धूप है तपिश तुमको सताएगी, प्यास की शिद्दत तुम्हें आजमाएगी, प्यास की शिद्दत तुम्हें आजमाएगी, रोज़ेदार तुम हर हाल में सब्र रखना, रोज़ेदार तुम हर हाल में सब्र रखना, हर आजमाइश तुम्हें जन्नत में ले जाएगी। सुभान अल्लाह। जी सुभान अल्लाह। हजरत, आप अपना तारुफ कराइए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हदिया नात पेश कीजिए। माइक इनका मेरा ख्याल से माइक खोलिएगा नीचे से। जी माइक दबाइएगा, ज़रा खोलिएगा। अज़ल की खुशबू हो जिसमें पिन्हा, कोई बताए तो नाम ऐसा, वो नामे अहमद के फूल बरसे, बयान सा कलाम सा, अज़ल की खुशबू वही है कुरआन, वही है फुरक़ान, वही है रब जिसका है सना ख्वाह, वही है कुरआन, वही है फुरक़ान,
وہی ہے رب جس کا ہے ثنا خواہ، فرشتے پڑھ کے جھومتے ہیں، درود ایسا سلام ایسا، ازل کی خوشبو نظر میں یکساں غلام و آقا، بزرگ و برتر ہے صرف تقوی، نظر میں یکساں غلام و آقا، بزرگ و برتر ہے صرف تقوی، کوئی جہاں میں ہے دین ایسا، کہیں ہے کوئی نظام ایسا، ازل کی خوشبو۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ حضرت، بہت زبردست بہت زبردست۔ جی یوگی ویاس صاحب ماشاء اللہ آپ جو ہیں وہ آیورویدک بھی ہیں، تو بتائیے نا ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو کہ آپ کے پاس کون کون سی چیزیں دل میں چھپی ہوئی ہیں، لائیے اپنی زبان پر۔ وید ایک ایسا علم ہے جو برصغیر کے ہماری ثقافت اور ہمارے جو نظام ہے اس کے مطابق ہے، اور یہ بہت آسان ہے۔ یہ بیرونی جو مغربی طریقہ علاج ہے اس کے مقابلے میں بہت آسان بھی ہے، سستا ہے، اور ہمارے مزاج کے حساب سے ہے۔ وید آیور کہتے ہیں زندگی کو، اور وید کہتے ہیں نالج کو۔ اس کا مطلب ہے زندگی کی نالج، زندگی کی باتیں۔ اگر میں صرف اس کو سمجھنا چاہوں جلدی پروگرام کے حوالے سے، حکمت اور آیورویدک ایک ہی چیز ہے یا تھوڑا ڈفرنٹ ہے؟ اچھا مختلف بلکہ ہے۔ مادت کے ساتھ جب حکمت کی بات آتی ہے تو ہم یونان چلے جاتے ہیں، اچھا طب یونانی کہتے ہیں۔ تو جب آپ یونان کی علاج کریں گے تو پھر ایشیا میں کہاں ہوگا؟ ایشیا میں یہ ایشین علاج ہے۔ جی جی بالکل فرمائیے۔ طب کا یونان سے اتنا تعلق نہیں جتنا ہم نے کر دیا، یونانی طریقہ علاج ہم کہتے ہیں۔ یہ اگر آپ اس کو کہیں تو یہ برصغیر کا، میں وہ لفظ نہیں لے رہا، پڑوسی ملک کا نام آ جاتا ہے، وہ والا علاج ہے۔ دیکھیے 3 چیزیں ہیں اس میں۔ ایک تو خوبصورتی یہ ہے کہ دوا کا نام دراصل اس کا جو مکسچر ہے نا، فارمولا وہ بتا دیتا ہے۔ اب میں آپ سے کہوں ترفلا، ترفلا اس کا مطلب 3 پھل، تین پھلا، ترفلا، یعنی یہ جو بھی دوا ہوگی یہ 3 پھلوں سے بنے گی، واہ ہڑ، بیڑا اور آملہ۔ ان کو یکساں کر دیجئے، مناسب رکھیے اس کا فارمولا یکساں، یہ ایک فارمولا ہے۔ ان 3 چیزوں سے 99 فارمولے بنتے ہیں۔ 99 فارمولہ، یہ زیادہ تر بیسک ہے۔ اب اسی کو اگر آپ نے بات ہی کر دی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں، اور پھر آپ نے کہا بھی ہے کہ بات ہی کرنی ہے، جی جی کہیں دل کی بات شاہین کی پرواز سے۔ جی ہاں، کوئی ناراض نہ ہو، لیکن میں ایک حقیقت بتا رہا ہوں تاریخی۔ اسی فارمولے کو آپ طب میں لے آئیے۔ لیکن جب میں نے کہا ترفلا، آپ کو سمجھ میں آ گیا 3 پھل ہیں، ڈھونڈ لیں گے 3 پھل۔ جی جی غریب آدمی بھی جائے گا، کہے گا جی ترفلا بنانا ہے تو ہر والا آملہ دے رہے ہیں، یکساں مقدار میں بن گیا، سارے مسئلوں کا علاج ہے۔ یہ واحد آیورویدک نسخہ ہے جو 11 سال تک کھایا جا سکتا ہے۔ لکنت ہو وہ ختم ہو جائے گی، اینٹی ایجنگ، ایون 11 سال تک اگر کھائے تو کوئی ایک بال بھی ایسا ہے جو سفید نہیں رہ سکتا، سیاہ ہو جائیں گے سارے بال۔ یہ سارے ٹاکسن نکال دیتے ہیں۔ اب تو ضرورت ہے سفید ہو رہے ہیں۔ نہیں وہ تو عمر کے ساتھ ہوں گے، لیکن جیسے کہ چون پراش ہے، بزرگوں کے لیے لازمی ہے چون پراش کھانا، اسی طرح سب کے لیے لازم ہے کہ وہ یہ کھائیں، اور یہ کھا سکتے ہیں۔ اب میں اس کا صرف آپ کو یونانی کی طرف آتا ہوں۔ جیسے ہی میں نے ترفلا کو ادھر لایا یونانی میں، اس کا نام بدل جائے گا۔ اب یہ ترفلا نہیں رہے گا، یہ توئے کے ساتھ ہو جائے گا۔ ابھی ہم تے کے ساتھ لکھ رہے ہیں، یہ ترفلا ہو جائے گا۔ اچھا اب عربی میں پے ہے نہیں تو فے لگا دیتے ہیں، ترفلا۔ کوئی صاحب آئے، انہوں نے کہا یہ ترفلا اچھا نہیں لگ رہا تو الف لگا دو پہلے، اب یہ ہو گیا اتریفل، اتریفلا۔
جو آخر کا الف تھا وہ پہلے لگا دیا اتری پھل. اب ترپھلا تو آپ بنا سکتے تھے, اتری پھل تو آپ ڈھونڈتے رہیں گے, کہیں نہیں بنا سکتے. اور اس کے آگے اگر لکھ دیں اتری پھل قدوسی زمانی ہے کشمیری, بنا کے دکھائیے. اچھا, یہ کوالٹی ہے, یہ ہماری ثقافت, ہماری تہذیب, تمدن کا خلاصہ ہے کہ جو چیز ہوتی ہے سادہ ہوتی ہے. جو چیز ہوتی ہے ساتھ. ہمارا لباس دیکھیں, ہم پاجامہ پہنتے ہیں, کرتے پہنتے ہیں, جس طرح سادگی آپ کو ملے گی. یہ الگ بات ہے کہ اس وقت میں اس میں نظر نہیں آ رہا, میں کہیں اور سے آ رہا ہوں, لیکن آپ کو کوئی بھی چیز ملے گی ہماری تہذیب میں سادہ ملے گی. یہ بڑا آپ نے جو ہے نا وہ خاموش جملہ کہہ دیا, کہیں اور سے آ رہا ہوں, کہاں سے آ رہے ہیں؟ ہاں یہ آپ نے اچھا کہا, لیکن اگر بتانا ہوتا تو میں پہلے بتا دیتا, چھپانا ہوتا ہے. ہم یہی سے آئیں گے یوگی بھائی. جاوید صدیقی جی بولیے. نہیں اچھا, جاوید بھائی آپ کی طرف آؤں گا. مجھے بتائیے آپ فلاحی کاموں میں کتنا انٹرسٹ لیتے ہیں اور کیا کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں, بیسکلی طور پہ میرا تعلق تو بزنس کمیونٹی سے ہے, اور الحمدللہ اگر آپ ماضی کے جھروکوں میں بھی جھانک کے دیکھیں تو, یا ماضی کے اوراق میں جائیں تو شاید بزنس کمیونٹی جب قیام پاکستان کے وقت پاکستان وجود میں آیا, آسٹریلیا دینے کے لیے تنخواہیں نہیں تھیں, تو یہ وہی تاجر تھا جس نے بلینک چیک دیا حکومت وقت کو. بالکل ٹھیک ہے, یہ تاریخ ہے. بالکل صحیح. اس وقت سے لے کے آج تک شہر کراچی نے جو دیا ہے وہ سب کے سامنے ہے, اور آج بھی پورے پاکستان سے لوگ شہر کراچی کا رخ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دینے والا بنایا. بے شک. ٹھیک ہے نا, تو بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو ہے ہمیں دے, اور اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں مگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, اور خاص کر یہاں کی جو تاجر برادری ہے اس کے دل کھلے ہوئے ہیں, بے شک, اس کے ہاتھ رکے نہیں ہیں. بے شک. مگر افسوس, میں پھر بات کہوں گا تو پھر بات بہت دور تک نکل جائے گی, اور پھر وہ کہیں سیاست کی طرف یا سیاست کے میدانوں سے لے کے ایوانوں تک, اور ایوانوں سے لے کے اسمبلیوں تک پہنچ جائے گی. ایم پی ایس صاحب بھی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں. بات کرنی چاہیے سمیٹ. نہیں, میں شو بات کا کرنی چاہیے متن یہ نہیں ہے جو لوگ سن ہاں, سکیں, لوگ سن ہم سکیں. سمجھ سکیں, اس سے ہٹ کر. لیکن سیاسی شو نہیں ہے. ہاں, نہیں, شہر کراچی تو سب کو دے رہا ہے, مگر آج کیا بھی دے؟ شہر کراچی وینٹ کے اوپر ہے, ویری گڈ. وینٹیلیٹر کے اوپر ہے. آپ جو حالت یہاں کی ہے آج آپ کے سامنے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. نہ ایک تاجر اپنے گھر کی, نہ ایک عوام اپنے گھر کی دہلیز پر محفوظ ہے, نہ تاجر اپنے دکانوں اور کارخانوں میں. صحیح. ٹھیک ہے, پہلے دہشت گردی تھی, اللہ اللہ کر کے کچھ حکمت عملی بنائی گئی, بہترین حکمت عملی رہی, جو بھی ہے کمی آئی تھوڑی سی جرائم میں, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد وہاں سے نکلے تو لوڈ شیڈنگ میں پھنس گئے. ٹھیک ہے, لوڈ شیڈنگ سے آج ہم بات کرتے ہیں تو ہم ڈمپر مافیا پہ آ گئے. تو بات یہ ہے کہ یہ کب تک چلتا رہے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ جس جگہ پہ آپ کا چیک اینڈ بیلنس نہ ہو وہاں پہ یہی حالت رہے گی. وہ کہتے ہیں نا کہ خواہشوں سے نہیں گرتے پھل جھولی میں, خواہشوں سے نہیں گرتے پھل جھولی میں, وقت کی شاخ کو تمہیں ہلانا ہوگا. سبحان اللہ, واہ واہ. تمہیں ہلانا ہوگا. بولیے. وقت کی شاخ کو تمہیں ہلانا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا بھلا کہنے سے, تمہیں میرے دوست اپنے حصے کا دیا جلانا ہوگا. بہت اچھی بات. اپنے حصے کا دیا جلانا ہوگا. ناظرین, ہمارے کان میں جنات بیٹھے ہیں, مجبوری ہے, جانا پڑتا ہے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں شاہین کی پرواز. میں ہوں پاکستان اور میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پاکستانی. ناظرین, میں بریک میں جب گیا تھا تو میرے پاس میسیج آیا تھا, تو میں فاروق شاہین صاحب کو ضرور کہوں گا جو کہ شاہین ہیلتھ کیئر کے ڈائریکٹر ہیں. انہوں نے کہا کہ فراز صاحب آپ ہماری پروڈکٹ بتانا بھول گئے. یقیناً فاروق بھائی, میں ابھی بتاتا ہوں آپ کی پروڈکٹ. ناظرین, ایک پروڈکٹ ہمارے پاس موجود ہے جس کے لیے ہم کہتے ہیں, اس کا نام پہلے بتاؤں گا, ایکوا ریڈ, جس کے لیے ہم کہتے ہیں کمپلیٹ بیوٹیفیکیشن فرام ہیڈ ٹو ٹو, سر سے لے کے پاؤں تک کی خوبصورتی کے لیے. تمام خواتین اور مرد حضرات اسے استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ ایکوا ریڈ جو ہے وہ آپ کی اسکن کو ہیلدی کرتا ہے. لاس آف ہیئرس میں اس کے آؤٹ اسٹینڈنگ رزلٹ ہیں. مجھ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کمپنی تو بتا دیتے ہیں, پروڈکٹ بتا دیتے ہیں, نمبر نہیں بتاتے, تو آج میں ان کا نمبر بھی آپ کو بتا رہا ہوں. 0301, دوبارہ بتاؤں گا, 0301 3548813, 0301 3548813. میں اپنی پروڈکشن ٹیم سے کہوں گا اس کو آپ اسکرین پہ بھی اس نمبر کو ذرا چلا دیجئے. جی منان بھائی. جی جناب, حکم. کہاں کھوئے میں کھویا کہ میں اس پہ کھویا ہوا تھا.
किस में? ये अगर मुझे मिल जाए तो मैं भी ऊपर से लेके नीचे तक हसीन हो जाऊं। आपके तो माशाल्लाह वैसे ही इतने खूबसूरत बाल हैं। हाँ, बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैंने गुरूर कभी नहीं किया। माशाल्लाह, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहता रहता हूँ, इससे मेरी रौनक में इजाफा होता रहता है। कब से स्टार्ट किया आपने अपना कैरियर, ये बताइए, पाकिस्तान टेलीविज़न से? मैं स्कूल कॉलेज में था तो स्टेज करता था। स्टेज मैंने 10-12 साल की। फिर मैं 81 से कॉलेज के ज़माने में रेडियो आ गया था। रेडियो मैंने किया, रेडियो आज तक करता रहा, चूँकि रेडियो अब बिल्कुल ख़त्म हो गया है। जिस तरह रेडियो ख़त्म हुआ, इस तरह टीवी ख़त्म हो गया, इस तरह PIA ख़त्म हो गया, और ऐसे न जाने कितनी चीज़ें ख़त्म हो गई। बहरहाल उसके बाद PTV से मेरा आगाज़ हुआ। एक अपने वक्त की मशहूर सीरियल थी दीवारें, दीवारें, हाँ। शायद ये 86 की बात है, जब मैं 20-22 साल का था। मैं 1980 में आया था, मुझे नहीं पता, ठीक आप है। बताइए। मैं तो यहाँ गया था। जी जी, आप 20-22 साल की मेरी उम्र थी, और 20-22 साल की उम्र मैंने जो पहला किरदार किया था वो 100 साल के बूढ़े का किया था। माशाल्लाह, ये अल्लाह का लाख लाख एहसान है। अभी भी मैं तो अभी भी आप किरदार में ही हैं? जी, अभी 20 साल के ही हैं? हाँ, ये है अल्लाह का शुक्र। वो तो आपने कहा ना कि 200 साल जिंदा रहूंगा। इंशाल्लाह हाँ, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। 200 साल, आपको पता है, मैंने सुना है ये अपना जोगी भाई बताएंगे कि 100 साल बाद दांत दोबारा आना शुरू हो जाते हैं। हाँ। क्या ये सही बात है? मैं पुरुम्मीद हूँ, मैं पुरुम्मीद हूँ, इंसानी ज़िंदगी में 120 साल की ज़िंदगी तो बहुत ही हेल्थ के साथ है। मैं पुरुम्मीद। और दोबारा बाल आना, ये आना सब, क्योंकि वो टॉक्सिन्स ख़त्म हो जाते हैं, बचपन दोबारा एक नई ज़िंदगी शुरू होती मैं देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, और मैं पुरुम्मीद हूँ। है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो वो अपने जो है नाखून दोबारा उतारता है तो यंग हो जाता है। सांप भी बूढ़ा हो जाता है तो वो भी अपनी खाल चेंज करता है। नहीं तो खैर, अकाब आप तो हमारे सही किंग है, हैं। अकाब तो सही है, लेकिन सांप नहीं कह सकते नहीं, आप। ये तो सर साहब कह सकते हैं, सांप नहीं सर, कह ये सकते। तो लीजेंड है सर ये हमारा। मन्नान साहब, नहीं, ये तो हमारे उसके लीजेंड है बाद, सर। अल्लाह इन्हें शायद जिंदगी दे, ये हमारा एसेट्स हैं। फिर बेताशा ड्रामे की बहुत ज़्यादा, रेडियो करते रहे, ड्रामे करते रहे, माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर मेरे ताल्लुक़ जो पेंटिंग आर्टिस्ट भी हूँ, डिज़ाइनर और पेंटिंग आर्टिस्ट, बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाई है मैंने, बनाता हूँ। गो कि यहाँ के हालात ऐसे नहीं हैं कि जो अब इस तरफ काम ज़्यादा हो, बल्कि मुनासिब सा है। ये कहूँगा मैं कि एक मजदूर तरह काम कर रहा हूँ। क्या कहता है, तुर्की ड्रामों की डबिंग करता हूँ, माशाल्लाह। वॉइस ओवर करता हूँ, ड्रामे जो मिलते हैं वो करता हूँ। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र, मैंने पाकिस्तान के हर बड़े एक्टर के साथ अच्छे अच्छे किरदार भी किए हैं, चाहे वो कबीर साहब हों, शकील साहब हों, आबिद अली साहब हों, फिरदौस जमाल हों, माशाल्लाह। लेकिन जो मैंने बीच में 8-10 साल का गैप दिया था कुछ वजूहात की बिना पर, उसका मुझे शदीद नुकसान हुआ। लेकिन इस दौरान मैंने इंडिया के एक बहुत बड़े एक्टर थे ओमपुरी साहब, उनके साथ भी मैंने काम किया। और अल्लाह का एहसान है, क्योंकि मैं हर काम शुरू करने से पहले अल्लाह के बाद अपनी माँ को याद रखता हूँ। तो उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया और बहुत तारीफ़ की, यहाँ तक कहा कि जब भी इंडिया आओ तो मुझसे राब्ते में रहना। लेकिन मैंने जाने की कोशिश की, अभिनंदन को गिरा दिया गया, रास्ते बंद कर दिए। जो अभिनंदन गिर गया तो रास्ते बंद हो गए, तो मैं जा नहीं सकता। आप जा नहीं सकते। नाजरीन, हमारे कान में जो है हमारे प्यारे मोहब्बत करने वाले मुखलिस बेहतरीन इंसान, अब जिन्नात नहीं कहूँगा क्योंकि शायद वो नाराज़ हो जाएं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं शाहीन की परवाज़ और मैं हूं पाकिस्तान। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ तमाम पाकिस्तानी जिनकी यादों से दिल धड़कते हों, जिनकी यादों से दिल धड़कते हों। वो दोस्त कभी बुलाए नहीं जाते, वो दोस्त कभी बुलाए नहीं जाते। मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए। रेहान भाई, यकीनन बचपन के दोस्त आपको आज भी याद होंगे, बिल्कुल। उनके याद बारे नहीं में है, कुछ साथ बताएं ना। हैं। बचपन याद नहीं है, बताएं। साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बचपन मेरा नॉर्थ आज़माबाद में ही गुजरा है, ब्लॉक जे में। और उसके बाद शादमान टाउन, उसके साथ का इलाका है सखी हसन के साथ, वहाँ शिफ्ट हो गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त उन खुश नसीबों में से हूँ जो मेरी प्राइमरी के जो दोस्त थे वो भी आज मेरे साथ हैं, और मेरे जो लड़कपन के दोस्त थे वो भी आज मेरे साथ हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और बहुत अच्छा एंजॉय किया हम लोगों ने अपना वो वक्त। मिडिल क्लास की फैमिली है, लेकिन आपको पता है मिडिल क्लास की फैमिली सबसे ज़्यादा एंजॉय करती है, अगर आप जो है देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एंजॉय किया, शरारतें भी बहुत की हैं। कोई बचपन की कोई ऐसी शरारत जो आप बताना चाहें? अच्छा, मैं इसको शरारत भी समझ के आप समझे, और इसको आज की जो है वो
اس کو مس بھی کرتے ہیں ہم اس کو آج کل جو ہے نا. آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی میں پہلے ہر گھر کے آگے کوئی نہ کوئی پھل کا درخت ضرور ہوتا تھا جی ہاں جو آج ہم مس کرتے ہیں. مس کرتے ہیں. اور وہ پھل کے درخت ہی ہوا کرتے تھے کہ تازہ پھل کہیں نہ کہیں سے ہمیں مل جایا کرتے تھے. مس بھی کرتے ہیں اور مسز بھی کٹوا دیتی ہیں کہ پھل کیوں لگا ہوا ہے, یہ درخت کیوں لگا ہوا ہے, زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے. تو ہم لوگ یہ جب فجر کی نماز کے بعد جب واپس گھر آ رہے ہوتے تھے تو اکثر کہیں آم لگا ہوتا تھا, کہیں شریفہ لگا ہوتا تھا, کہیں بادام لگا ہوتا تھا, تو بغیر اس کو توڑے گھر نہیں جاتے تھے. تو یہ محلوں میں اور ہر گھر میں ہوتا تھا, ہر گھر میں ہوتا تھا کوئی نہ کوئی درخت. ہمیں یاد ہے کہ ہم آج جن پھلوں کے ریٹ ہم دیکھتے ہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے, بچپن میں ہمیں فری میں دستیاب تھے. بالکل بالکل. اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ کون سی نسل کا آم ہے یہ, لیکن ہمیں یہ پتا تھا کہ اس کو توڑ کے کھانا. بالکل وہ شرارتیں یقیناً بچپن کی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ انسان کو جب یاد آتی ہیں تو انسان ضرور مسکراتا ہے. اچھا ریحان بھائی, میرے چھوٹے بھائی کی آج برتھ ڈے ہے. پہلے میں آپ کو چھوٹا سا ایک کلپ دکھاؤں گا, اس کے بعد میں چاہوں گا کہ فاروق شاہین صاحب کو آپ بھی برتھ ڈے کا وش کریں اور ہم سب مل کے وش کریں گے انشاءاللہ. جی دکھائیے گا. نسیم بھائی بھی فاروق شاہین بھائی کی سالگرہ ہے, ذرا ان کے لیے. فاروق بھائی بہت 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 سالگرہ مبارک. اللہ کرے ہر آنے والا سال بہت ساری کامیابیاں اور ڈھیر ساری خوشیاں لے کر آئے آپ کے لیے, ڈھیر ساری دعائیں, بہت ساری نیک تمنائیں. ہیپی برتھ ڈے. تھینک یو. بہت شکریہ نسیم راجپوت صاحب, بہت شکریہ اقرار بھائی صاحب, بہت شکریہ. میں آپ کو صاحب نہیں بلکہ آپ پورے پاکستان کے بھائی ہیں اقرار بھائی, بہت شکریہ. آپ نے فاروق شاہین کو برتھ ڈے وش کی. میں چاہتا ہوں کہ ہماری ٹیم کی طرف سے, چینل 5 کی طرف سے, شاہین کی پرواز کی طرف سے, فاروق شاہین آپ کو بہت بہت برتھ ڈے کی مبارکباد ہو. آپ ہزاروں سال جئیں صحت کے ساتھ, زندگی میں کوئی مشکل نہ آئے. جتنی آپ نے خدمت اپنے والدین کی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, قائم اور دائم رکھے. اللہ آمین ثم آمین. ریحان بھائی آپ کی طرف سے ایک میسیج. بالکل فاروق کو کہوں گا مینی ریٹرنس آف دی ڈے, اور ایک دعا بس دوں گا کہ آپ کو دین و دنیا دونوں میں اللہ کامیاب کرے. آمین آمین. بہت بہت شکریہ. جی یوگی وجاد. جی فاروق بھائی آپ کو بہت بہت سالگرہ مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر عافیت کے ساتھ, صحت کے ساتھ, تندرستی کے ساتھ ایسی بے شمار جو ہیں دن نصیب کرے. اللہم آمین. تھینک یو, بہت شکریہ. جاوید بھائی آپ کی طرف سے ایک جملہ. رفعت اور بلندی بھی تجھ پہ ناز کرے, تیری عمر خدا اور بھی دراز کرے. آمین آمین. تو میری طرف سے, میری تمام بزنس کمیونٹی کی طرف سے آپ کو ڈھیر ساری دعائیں. خوش رہیے. اور جو سب سے اچھی بات آپ نے کہی, جو دلوں کو چھو لینے والی ہے, وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ جو ماں باپ کی خدمت کرنے والا شخص ہوتا ہے نا, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چنتا ہے. تو جو ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے نا, دین اور دنیا اس کی ہے. ویری آل دا بیسٹ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. منان بھائی آپ کی طرف سے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اور حقیقت بات ہے کہ فراز بھائی اور فاروق یہ اپنے ماں باپ کی اتنی عزت, اتنا احترام کرتے ہیں, خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اور واقعی میں رشک کرتا ہوں. اور ظاہر ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں بھی ہر کام شروع کرنے سے پہلے ماں کو یاد کرتا ہوں. الحمدللہ. تو فاروق بھائی دل کی گہرائیوں سے آپ کو سالگرہ مبارک ہو, لیکن پلیز کیک بھیج دینا, ضروری ہے. کیک ضروری ہے. آپ دل کی گہرائیوں میں چلے گئے, سمندر کی گہرائی سے نہیں کہا. نہیں, سمندر کی گہرائی میں جاؤں گا تو میری آواز نہیں آئے گی. بہت شکریہ منان بھائی. فاروق بھائی جیتے رہیں, سدا خوش رہیں. اللہ آمین ثم آمین. جی ریحان بھائی, ہم اسی طرف تھے, بچپن کی یادیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ شرارتیں اس کو سمجھیں آپ, لیکن آج کنکریٹ کا شہر بن گیا یہ شہر, اور ضرور ہم مس کرتے ہیں. اور آج کی نسل کو نہیں پتہ, آج کی نسل کو وہ شرارتیں نہیں ہیں اس کے پاس. اب تو گیجٹس آ گئے ہیں, آپ کو پتہ ہے گھر سے نکلتے نہیں ہیں. پہلے ہم کون سے کھیل تھے, جو پہلے جب کرکٹ جو ہے وہ ورلڈ کپ شروع ہوتا تھا تو کرکٹ شروع ہو جاتی تھی گلیوں میں, ہاکی شروع ہوتا تھا تو پھر ہاکی شروع ہو جاتی تھی گلیوں میں, اور فٹ بال شروع ہوتا تھا تو پھر فٹ بال کھیل رہے ہوتے. سارے گیم انجوائے کر رہے ہوتے تھے, اور باہر نکل کے ایک فزیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی تھی. اب ذرا معدوم ہو گئی ہے. اب یوتھ کو, بچوں کو جو انکریج کرنا چاہیے کہ ان کو گراؤنڈ میں لائیں, ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف لائیں, کی طرف لے کر آئیں. تو بہت ضروری ہے اب یہ, بہت ضروری. اچھا ہمارے پاس متحدہ قومی موومنٹ کے کافی ایم پیز یہاں پروگرام میں تشریف لائے. میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی آئے. میرا ایک ہی سوال ہوتا ہے سب سے, میں یقیناً آپ سے بھی کروں گا. میرا تعلق حیدرآباد PS 3 سے.
वहाँ से ना पीपल्स पार्टी ने सीट निकाली ना मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने, वहाँ से थर्ड पार्टी ने सीट निकाली। अब थर्ड पार्टी के इख्तियार में कुछ है या नहीं है ये अल्लाह को पता है, लेकिन PS63 के लोग बेयारो मददगार हैं। कब्रिस्तान के हाल ऐसा है कि वहाँ का कोई पुरसाने हाल नहीं है, रोड टूटे हुए हैं। साबिर भाई आवाज़ तो उठाते हैं असेंबली में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कोशिश करते हैं लेकिन उनके इख्तियार में भी नहीं है। मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि इस प्लेटफॉर्म से शाहीन की परवाज़ से कम अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो हौसला तो दे सकते हैं हमारे देखने और सुनने वालों को, हैदराबाद वालों को। देखिए, हौसले की ही ज़रूरत है। मैं आपको बताऊं, एक वक्त होता है कि आप अगर उम्मीद को ज़िंदा रखें तो एक वक्त होता है कि आप वापस फिर जो है अच्छे हालात की तरफ आते हैं। हमने इस शहर में ये पहली दफ़ा नहीं देखा है, इस शहर में या इस सूबे में पहली दफ़ा नहीं देखा है कि इन हालात से गुजरें। यकीनन लंबा पीरियड हो गया ये, लेकिन मैं आपको बताऊं कि देखें इस शहर में और ख़ास हैदराबाद में भी, कराची हैदराबाद में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बल्दियाती निज़ाम में 87 में सबसे पहले आई थी जी। और जब 87 में आई थी तो उस वक्त से पहले जितना काम उस वक्त हुआ उससे पहले कराची हैदराबाद में कभी भी नहीं हुआ था। 91 तक ये हुकूमत रही, उसके बाद फिर एक बैड पेज आया, एक बुरा वक्त आया और ये बुरा वक्त रहा 2001-2002 तक। 10 साल 12 साल रहे ऐसे कि शहर में बिल्कुल भी काम नहीं हुआ, चाहे वो हैदराबाद हो चाहे वो कराची हो। तो लोग मायूस ना हो, ये वक्त गुजर जाएगा और इंशाअल्लाह ताला हम बैठे हुए और सीटें कम होने की वजह से अपोजिशन में ज़रूरत है, लेकिन मजबूत अपोजिशन कर रहे हैं। अभी अगर आप लोग देखते हो असम्बली के सेशन तो कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिस पे हम आवाज़ नहीं उठा रहे हो, जिस पे हम बात नहीं कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि कोई सब चीज़ें बुरी हैं, बेहतरी आएगी, इंशाअल्लाह ज़रूर आएगी। मैं ये उम्मीद रखूं कि आप असम्बली में खड़े होकर ये ज़रूर कहेंगे कि एक छोटे से इंसान ने शाहीन की परवाज़ से हमसे रिक्वेस्ट की कि हैदराबाद PS63 के लिए आप कुछ कहें, अपने दिल की बात। बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। वहाँ की आवाज़ उठाएंगे, वहाँ के मसाइल पे आवाज़ उठाएंगे। बिल्कुल ज़रूर, क्योंकि वहाँ की आवाम बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। वहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि अल्लाह बेहतर से बेहतरीन करने वाले इंशाअल्लाह। जावेद भाई, सवाल तो मुश्किल भी है और आसान भी है। दिल तो चाहता है कह दूँ दिल की बात, लेकिन ज़बान जो है वो साथ देने से मना करती है कि ऐसा ना हो कि मुश्किल सवाल और मुश्किल जवाब ना मिल जाए। देखिए, हर आदमी कराची की बात करता है। अभी थोड़ी देर पहले आपने भी कराची की बात की कि ताजिर बिरादरान जो है वो कराची के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। सिर्फ मैं ऑन एयर भी मैंने लास्ट शो में भी कहा कि गवर्नर साहब जो हैं वो पूरे सिंध के हैं, मातली के भी हैं, बदीन के भी हैं, हैदराबाद के भी हैं, कराची के भी हैं, सक्खर के भी हैं, लाड़काना के भी हैं, हर जगह के हैं। हर आदमी कराची के लिए काम करता है। CM सिंध जो है वो सब के हैं, पूरे सिंध के हैं। बिल्कुल। तो क्या ऐसा नहीं है कि आप भी थोड़ा सा अपनी थोड़ी सी जहमत करें, हैदराबाद की तरफ आएँ, मातली की तरफ आएँ? हेपेटाइटिस C इतनी तेज़ी से फैल रहा है, पता ही नहीं है। वहाँ सिंधी में कहते हैं कारी साई थी भाई, मारू मरी हुई कारी साई। अब उनको ये भी नहीं पता कि ये हेपेटाइटिस C है। 70% 80% लोगों को, मेरे हारियों को, जो मेरी ज़मींदारी है मातली के अंदर, उन बेचारों को ये नहीं पता होता कि हेपेटाइटिस C क्या है। मैं उनके टेस्ट कराता हूँ तो फिर मैं उनको कहता हूँ कि ये एक बीमारी है और इसका इलाज कराएं, इसकी दवाइयाँ लें या इसका इंजेक्शन लें। मुख्तलिफ डॉक्टर्स को दिखाता हूँ, ऐसे ही लोग मर जाते हैं। जैसे दुनिया में आए वैसे ही चले गए, उन्हें पता ही नहीं कैसे ज़िंदगी गुजारी। जी देखिए, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। आप यकीनन विक्टिम इस शहर के, तो आपके दिल में दर्द है। मगर अभी रेहान भाई ने कहा ना कि मैं आवाज़ उठाऊंगा, बिल्कुल रेहान भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि आवाज़ उठाते हैं, मगर हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि आवाज़ उठाने वाले बंदे को उठा लिया जाता है। ये ठीक है। मैं जिस कर्ज ऐसी आवाज़ ना उठाएं, मैं जिस रेहान कर्ज भाई से पे कोई गुजर रहा सख्ती हूँ, हो। मुझे वॉइस ऑफ कराची कहते हैं। जी जी, माशाल्लाह। हालांकि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है सियासत के साथ, दूर दूर तक। हाँ, सियासी दोस्त हैं, ये भी दोस्त हैं, और भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के दोस्त हैं। यही सियासी बात कर दी मगर नहीं, मैं आता हूँ ना आपकी तरफ। मगर मसला ये है कि जब मैं बात करता हूँ तो कोई सुनने को तैयार नहीं होता। आपने कहा मातली में जो वबाई बिमराज हैं या पेटाइटिस, जो भी आप बात कर रहे हैं, यकीनन है यार, वो तो एक बहुत छोटा सा शहर है। इस वक्त शहर कराची 68% रेवेन्यू जनरेट करके देता है। बिल्कुल ठीक है जी। 92% गवर्नमेंट ऑफ सिंध को देता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये
یہ آن دا ریکارڈ جو بکس کے اندر ہیں، بلکہ اسمبلی میں بھائی بیٹھتے ہیں یہ میری بات کی تصدیق کریں گے. شہر کراچی کے اندر یہ ہے کہ یہاں پہ ہاسپٹلوں کے اندر دوائیاں نہیں ہیں، اسکولوں کے اندر گدھے اور گھوڑے بندے ہوئے، ٹیچرز نہیں ہیں. تو میں بات کہوں گا تو بات بہت دور تک نکل جائے گی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ میں ان چیزوں کو سم آف یہ کرتا ہوں کہ 15 سال کی حکومتوں میں آپ کو کیا آپ نے کھویا، آپ نے کیا پایا. جس حکومت کا وعدہ روٹی کپڑا اور مکان کا تھا کیا وہ ملا؟ کوئی روٹی کپڑے اور مکان کے نام پہ سیاست کر رہا ہے، کوئی اختیارات کے نام پہ سیاست کر رہا ہے. مگر خدا کی قسم اگر شہر کراچی کو ملا، شہری سندھ کے لوگوں کو ملا تو جھوٹے وعدے، جھوٹے دلاسے اور جھوٹی تسلیاں. یہاں سے ان سیاست دانوں کو ہاتھ جوڑ کے، سر میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ اچھے آدمی ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے نہیں کہ آپ سامنے بیٹھے ہیں، مگر جو بات ہے میں الحمدللہ آپ کی تعریف ہمیشہ کرتا ہوں. ان سیاست دانوں کے جھوٹے وعدے، جھوٹے دلاسے نے برباد کر دیا عوام کو، ٹھیک ہے. سوائے لالی پاپ کے علاوہ اس شہر کراچی کے لیے اور سندھ کے لیے کچھ نہیں ہے. مجھے بتائیں اس وقت بھی تقریباً 1 ٹریلین روپیز سے زیادہ ٹیکس جو ہے وہ صرف شہر کراچی نے دیا ہے. مجھے بتائیں شہر کراچی کو کیا ملا؟ آپ یہاں پہ 16 نمبر ہارٹ پہ چلے جائیں. اس دن بھی میری مصطفیٰ کمال بھائی سے ملاقات ہوئی تھی، میں مبارکباد دینے گیا تھا بزنس کمیونٹی کی طرف سے. تو میں نے اس وقت وزارت ان کو ملی نہیں تھی، مگر میں نے اس طرف انڈیکیٹ کی. آپ کو پہلے پتہ کیسے چلا؟ نہیں مجھے پتہ نہیں، ان کو اناؤنس کر دیا تھا کہ وزارت دے رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. میں سر تاجر ہوں، نجومی نہیں، اور جنات میرے پاس نہیں، وہ آپ کے پاس ہے. جی جی فرمائیے. ٹھیک ہے نا. تو لبے لباب یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال بھائی سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، لائیو بھی کروں گا اور انشاءاللہ سامنے فیس ٹو فیس بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں، میں ان سے بھی اور تمام سیاسی دوستوں سے کرتا ہوں، خدا را 2 چیزوں پہ آپ توجہ دے دیں یار، بس آپ کی مہربانی، ہیلتھ کے اوپر اور ایجوکیشن کے اوپر. واہ واہ سبحان اللہ، بہت اچھا. دو میں ہمیشہ شوق میں یہ بات ضرور کرتا ہوں کہ اگر آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ کے عوام کو جاہل بنانا چاہتے ہیں، آپ نے لیپ ٹاپ کے اوپر ٹیکسز دے دیا. ہمارے پرائم منسٹر صاحب صرف اور صرف جی اربوں روپے کا لیپ ٹاپ تو بانٹنا پسند کرتے ہیں، مگر اس کے اوپر ڈیوٹی ختم کرنا پسند نہیں کرتے. میں کہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب، آپ کا ویژن ہے پڑھا لکھا پاکستان، آپ کا ویژن ہے روشن پاکستان، تو خدا را اس کے اوپر عمل کریں. آپ بجائے اس کے کہ لاکھوں اربوں روپے کے لیپ ٹاپ بانٹیں، آپ ڈیوٹی ختم کر دیں، آٹومیٹک ان غریبوں تک لیپ ٹاپ آپ تک پہنچ جائے گا. آپ اس ملک کے ساتھ سنسیئر ہیں، لیپ ٹاپ پہنچ جائے گا. آپ اس ملک کے ساتھ سنسیئر ہیں. صرف 1 منٹ میں بات ختم کروں گا. آپ ہیلتھ کے اوپر جو ہے وہ ٹیکسز ختم کر دیں. آج یقین کریں جو ایک بلڈ پریشر کی دوا 180 روپے کی تھی، آج وہ 550 روپے کی ہے. غریب نہیں خرید سکتا سر، غریب سسک کے رو رہا ہے. لوگ جو پچھلی رمضان میں جو ہے نا وہ لوگ دینے والے ہاتھ پہ، خدا کی قسم آج وہ لوگ جو ہے نا وہ مانگنے پہ مجبور ہیں. وہ وائٹ سفید پوش لوگ ہیں. میرے پاس کتنی ریکویسٹیں آئی ہوئی ہیں کہ سر یہاں سے ہمیں راشن کرا دیں. لاسٹ ٹائم ہوتا یہ تھا کہ ہم کسی سے بھی ریکویسٹ کر لیتے 100 راشن، 50 راشن، 10 راشن. آج کوئی دینے والا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری حکومت کی ناقص پالیسی کی وجہ سے آج غریب غریب تر ہو گیا. آج بازاروں کا تیسرا عشرہ ہے، آج تیسرا عشرہ چل رہا ہے. اس وقت بازار پیک پہ ہوتا ہے، پیک کے اوپر. ٹھیک ہے. لاسٹ ٹائم بھی 40 بلین روپیز، میں فیکٹ اینڈ فگر کی بات کر رہا ہوں، 40 بلین روپیز. ہم یہیں سے آئیں گے، مجبوری ہے. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹھے نا، ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شاہین کی پرواز. میں ہوں پاکستان اور میرے ساتھ موجود ہے تمام پاکستانی ناظرین. آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس ایک میسج کا سیگمنٹ ہوتا ہے، لوگ ہمیں میسج کرتے ہیں، میں جلدی جلدی وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. کیمرے کے اس طرف سے ہمیں دیکھ رہے ہیں ابرار، بہت پیارا بچہ ہے، اللہ تمہیں ابرار خوش رکھے، آباد رہو، زندگی میں بہت ساری ترقیاں کرو. اس کے علاوہ ہمیں حیدرآباد سے دیکھ رہے ہیں طلحہ، اور اس کے بعد ریحان، حسام، مذہب، سفیان، سلمان، اے جی سندھ سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ نام بہت سارے ہیں، پریزے، انزلہ، زینب، یہ ہمیں کوثار سے دیکھ رہے ہیں. پریزے، انزلہ اور زینب، بہت شکریہ بچوں، آپ ہمارا پروگرام پسند کر رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر موڑ پہ کامیاب رکھے. اللہ آمین ثم آمین. جی کیسے ہیں؟ آپ سے یہ سوال کر لوں کہ جیب میں آج کتنے پیسے ہیں؟ سر مجھے یاد نہیں ہے، لیکن مجھے یاد ہے جب میں نے رکھے تھے تو سر 1.5-2 ہزار ہی رکھے تھے، زیادہ نہیں رکھے. ماشاءاللہ اتنے تو ہیں، ہم سب مل کے چائے سلسلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ سب سے پیسے کا ذکر ہو رہا ہے. آج کل ہے ہی پیسے کا دور نا منان بھائی. نہیں میں نے کہا ٹھیک ہے پیسوں کی بات، آج کل تو ہم بھول گئے ہیں، سب کچھ پیسہ ہی پیسہ ہے. کیا مراد ہے یہاں سمجھ لو، کیا کسی اور کے پیسے؟ آج کل تو سب پیسے کا ہی دور. جی یہ تو ایک مذاق کی بات تھی. کیونکہ بھائی مجھے بتائیے گا کہ انٹیریئر میں جو لوگ زمینداری کر رہے ہیں، کوئی ایسی آیورویدک میڈیسن ہم وہاں اگا سکتے ہیں؟ بالکل جی.
مجھے بڑا آنر ہے جی کہ میں آخان کمیونٹی کے ساتھ کام کرتا ہوں اور وہاں پہ جو سینئر سٹیزن ہیں ان کے لیے اور جو وومن امپاورمنٹ اس کے لیے بہت کام کرتا ہوں. اس میں ایک شعبہ ہے کہ کیسے ہم ان کو صاحب کچھ اختیار بنا سکیں یا کچھ ایسا کام کر سکیں جو بزنس کر سکیں. وومن امپاورمنٹ کا بہت بڑا شعبہ ہے. ہم ان کو ہائیڈروپونک پہ کام کرتے ہیں. اب جو آپ نے زمین کی بات کی ہے, فصل کے لیے زمین کی ضرورت نہیں ہے, مٹی کی ضرورت نہیں ہے, آپ پانی میں بھی لگا سکتے ہیں ہائیڈروپونک. تو جو لوگ فلیٹوں میں رہتے ہیں وہ بھی ویسی فصل اگا سکتے ہیں جیسے کہ ایک کسان جو ہے اپنی زمین پہ اگا رہا ہے. اچھا. اور وہ پائپ میں اگائیں گے. لہذا کراچی میں جو لوگ رہتے ہیں اور کراچی میں جو ہمارے مسائل ہیں بہت سارے, اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو مہنگی ترین ہربز ہیں وہ کنٹرول انوائرمنٹ میں ہم فلیٹ پہ لگا سکتے ہیں. فلیٹ میں لگا سکتے ہیں جی بالکل لگا سکتے ہیں. تھوڑی سی ہم جو ہے ٹماٹر لگا سکتے ہیں, مرچیں لگا سکتے ہیں, یہ سبزیوں میں آ جائے گا. اور ہم بہت ہی بہترین زعفران لگا سکتے ہیں جو کہ بہت مہنگا ہوگا اور یہ بہت آسانی سے لگ سکتا ہے. اس کے لیے نہ صرف ہائیڈروپونک پہ کام کیا جا سکتا ہے, اس میں بہت آسان ہے, پلاسٹک کے پائپ مل جاتے ہیں, جی ہاں. بہت آسان ہے. مزے کی بات یہ کہ خراب ہی نہیں ہوتے, زیادہ یہ جو سامان ہے وہ خراب نہیں ہوگا. لیکن جو آپ نے سوال مجھ سے کیا اس کی طرف میں آتا ہوں. جیسے ماتلی کی بات کر رہے ہیں, میں نے زندگی میں سب سے پہلا آم کا جو جوس پیا تھا وہ ماتلی میں پیا. ماشاءاللہ. میں کبھی ماتلی نہیں بولتا. تبھی تو کشش ہے یہ آپ کے اور ہمارے درمیان جو اتنی ہے. تو میں وہ اس کا قرض تو نہیں اتار سکتا اس محبت کا, لیکن پھر بھی میں ماتلی اور سب جگہ کے لوگوں کو کہوں گا کہ اپنی زمین پہ جو آپ روایتی فصل بو رہے ہیں وہ اپنی جگہ, غیر روایتیوں کی طرف آئیے. مثلا میں آپ کو ایک سمپل سی چیز بتاتا ہوں, اور ابھی بھی آپ نے ذکر کیا تھا ہیپیٹائٹس کے حوالے سے, خون کے حوالے سے. دیکھیے خون کی کمی میں تھیلیسیمیا کا جو مرض ہے وہ بچوں میں بہت زیادہ ہے, اور اس میں ہمیں ریڈ سیل کا مسئلہ ہوتا ہے. خون چڑھانے ہیں, 10,000 کام ہیں, آپ بھی مصروف رہتے ہیں, میں بھی اس میں کام بہت کرتا ہوں. کھلونا فاؤنڈیشن اس کے حوالے سے ہے. ایک ہرب ہے, وہ ہرب بھی نہیں ہے میرے خیال سے, میں اس کو گھاس ہی ہے, گندم کی گھاس. گندم ہوتا ہے, اس کو جب آپ لگا دیتے ہیں, گندم ڈال دیتے ہیں, تو جب ایک بالش گندم ہو جائے تو اس کو آپ اوپر سے لیں اور کاٹ لیں, جڑ رہنے دیں زمین میں. اچھا. اور اس کو دھوئیں, اور دھونے کے بعد اس آدمی کو پلا دیں جس میں خون کی کمی ہے, اس کے گال لال ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اچھا ماشاءاللہ. اس قدر. اور پھر جس حوالے سے میں اب کہہ رہا ہوں, کیونکہ آپ نے ہمیں ذکر کیا تھا, جی جی, کینسر کے مریض کے لیے اگر کوئی بنیادی طور پہ ہم اس کو دے سکتے ہیں آسان چیز, تو 2 ہیں. آیویدا میں ایک پھول ہے جو ہمیشہ رہتا ہے, سدا بہار جس کو ہم کہتے ہیں. سدا بہار کا پھول کو چبانا بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن دوسرا ہے گندم کی گھاس. اچھا گندم کی گھاس سب کو دے دیں, بچوں کو دے دیں, جو بچے تھکے ہوئے ہیں, کمزور ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ اپنی فصل میں کچھ حصے میں گندم لگائیں, اور جب ایک بالش کے ہو جائے اس کو کاٹ لیں. کاٹنے کے بعد اس کو جوس نہ بنائیں, اس کو پیس لیں. وہ جو پاؤڈر ہو جائے گا اس میں تھوڑا سا گوند ملا کے, جو ہمیں درخت سے ملتا ہے گوند کی کر وغیرہ, یا پنساری کی شاپ سے مل جاتا ہے, یا اس میں تھوڑا سا گڑ ملائیں, گڑ کا پیسٹ ملائیں, اور چھوٹی چھوٹی گولیاں بنائیں اور لوگوں کو دے دیں. دیکھیے اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے اور بزنس کتنا بڑا ہوگا. اور یہ ہر 7 دن کے بعد وہ فصل نکلتی رہے گی. تو بجائے اس کے کہ آپ 6 مہینے 7 مہینے انتظار کر رہے ہیں, آپ ویٹ گراس لگا لیں. اسی طرح بہت سی ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جس کو ہم لگا سکتے ہیں, اور اس کی ایک پوری لسٹ ہے جو نیٹ پہ آرام سے مل جاتی ہے. آپ کیسے اپنے گارڈن میں, کچن گارڈن جو ہوتا ہے یا بیک یارڈ گارڈن جو ہوتا ہے, اس میں بھی لگتی ہیں. تو کیوں نہ فصل کا جو کھیت کا ایک حصہ ہے, آپ بھی ماشاءاللہ اس کا رکھتے ہیں, اون کرتے ہیں جگہ کو. تو ہمیں نہ صرف گاؤں دیہات کے افراد کو بتانا چاہیے کہ ہم کیسے فصلیں لگا کے اس کی وہی چیز ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. بالکل ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ہم جو چیزیں لگا رہے ہیں, جو ہم بڑی لو کاسٹ چیزیں لگاتے ہیں, اس کے بدلے میں نعمتیں دی ہیں پاکستان. اور دوسرا ایک پتہ نہیں کیوں میں یہ کہوں گا کہ معاوضہ بھی ہے اور شاید انعام ہے, جو لوگ فلیٹوں میں رہتے ہیں نا, ان کے بعد ایک بڑی کمال کی چیز ہے دیوار. وہ 4 دیواروں میں رہتے ہیں, وہ چاروں دیواروں کو اگر پائپ کے ساتھ ایڈجسٹ کر دیں تو یقین کیجیے اسی گھر میں ایک گارڈن بھی بن گیا, آکسیجن بھی اچھی ملے گی. بہت زبردست بات بتا رہے ہیں جی. اور بہترین. تو میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر ایک فلیٹوں میں ایک گھر ہو جو صرف مرچیں لگاتا ہو, جس کو مرچ چاہیے اسی فلیٹ سے لے لے گا. مرچیں تو ہر جگہ لگ رہی ہیں. نہیں, وہ الگ مرچ ہے, یہ کھانے والی ہے. اچھا. دوسری ایک خاتون ہے جو شاید بیوہ ہیں یا جن کی بچیاں ہیں, وہ باہر نہیں جا سکتی, تو انہوں نے وہیں پہ ہائیڈروپونک سے وہاں پہ ٹماٹر لگائے ہوئے. اب سوچیے کہ پورے فلیٹ میں جس کو ٹماٹر چاہیے وہ ان سے لے سکتا ہے. بالکل ذریعہ معاش مل گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح بے شمار پھل ہیں جس میں ترئی ہے,
جس میں بھنڈی ہے اور بینگن تو بہت ہی تیزی سے لگتا ہے، وہ تو اس جی کو ہاں، جی ہاں۔ مجبور ہو جاتا ہے آدمی کو بانٹنا پڑتا ہے، اتنی تیزی سے لگتا ہے، تو وہ چھت پہ لگا لیں. تو اگر یہ فلیٹ میں جو لوگ رہ رہے ہیں جن کی چھتیں خالی پڑی ہیں، ان کو اس کو گارڈن میں بدل دینا چاہیے. وہی فلیٹ کچھ دنوں کے بعد سبزیوں کے معاملے میں خود کفیل ہو جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت زبردست بات کی، اور سننے والے دیکھنے والے یقیناً آپ سے سیکھ رہے ہوں گے، اور آئندہ پروگراموں میں بھی ہم آپ سے سیکھتے رہیں گے. نہ جانے کون سی شہرت پہ انسان کو ناز ہے. ماشاءاللہ. منان بھائی، جی انسان کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، خاک ہے، بالکل مٹی ہے، مٹی بالکل، سے بنا ہے، مٹی میں مل جانا میں ہے. جائے گا. نہ جانے کون سی شہرت پہ انسان کو ناز ہے. انسان تو آخری غسل کا بھی محتاج ہے. سبحان اللہ، یہ تو ہے. انسان تو آخری غسل کا بھی محتاج ہے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شاہین کی پرواز. میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ فراز شاہین، اور ہمارے ساتھ یہاں موجود ہوتے ہیں تمام پاکستانی. جو بریک میں کٹ گیا وہ میرا درود شریف تھا، میں پڑھ کے وہ سناتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وآل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ پاک، یہ درود پاک جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اس کے وسیلے سے ہم سب کو لمبی زندگی، صحت اور خوشیاں عطا فرما. جو دیکھنے والے میرے پاکستانی ہیں اور پاکستان سے باہر اوورسیز پاکستانی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا خصوصی رحم اور کرم عطا فرما، اور ہمارے اس 5 نیوز کو بہت زیادہ ترقی عطا فرما. اللہ آمین ثم آمین. جی ریحان بھائی، ہمارے پاس بس تھوڑا سا ٹائم بچا ہے. ویسے بھی تھوڑا سا ٹائم ہے، پتہ نہیں کب چلے جائیں اس دنیا سے، پتہ ہی نہیں. صبح جب صبح ہوتی، وہ سنا ہے نا کہ کب صبح ہوتی ہے کب شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے. ریحان بھائی، چھوٹا سا میسج خصوصاً دیکھنے والے اور سننے والے حیدرآباد، ماتلی اور پورے پاکستانیوں کے لیے. میں تو سیاسی آدمی ہوں، سیاسی بات ہی کروں گا. بالکل کیجیے، کہیں دل کی بات شاہین کی پرواز سے. دیکھیں، پاکستان ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی مشکل دور سے گزر رہا ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے. میں ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناطے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہم ایک جذباتی قوم ہیں. ہم صحیح وقت پہ شاید صحیح فیصلے نہیں کر رہے، اور بہت آسان ہے کسی کو پرکھنے کے لیے. مختلف سیاسی جماعتیں کام کر رہی ہیں پاکستان میں، مختلف سیاسی جماعتیں ووٹ مانگتی ہیں آپ سے. آپ 2 چیزیں نوٹ کریے، اس کو ووٹ دینے سے پہلے انشاءاللہ پاکستان بہتر ہو جائے گا. نمبر 1، اس کی لیگیسی پچھلی کیا ہے، کیا اس نے کام کر کے آپ کو دکھایا ہے. نمبر 2، وہ عوام کو امپاور کرنے کی بات کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. جب اس کا وقت آتا ہے تو وہ عوام کو امپاور کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. وہ سیاسی جماعت عوام کو امپاور کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. اگر وہ عوام کو امپاور کرنے کی بات کرتے ہیں اور وہ اپنے وقت، جب ان کو حکومت ملتی ہے، ان کا وقت آتا ہے، عوام کو امپاور کرتے ہیں، آپ اس کو امپاور کریں، اس جماعت کو موقع دیں، انشاءاللہ تعالی پاکستان آگے بڑھ جائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان آگے بڑھے گا. جی جوگی بھائی. آپ کے پروگرام کے توسط سے اور جو مفہوم چل رہا تھا اسی میں کہوں گا کہ انتظار مت کیجیے کہ کوئی آئے اور آپ کی مدد کرے. بہت اچھا. آپ کو اپنی مدد خود کرنی ہوگی، اس لیے کہ اللہ بھی ان کی مدد نہیں کرتا جو خود اپنے لیے کچھ محنت نہیں کرتے. تو اگر زراعت یا معاشیات، بلکہ میں معاشیات کہوں گا، اس کو مضبوط کیجیے، بہت سے مسائل کا حل وہیں سے نکل آئے گا انشاءاللہ. اور ہمیں اس کے لیے انتظار نہیں کرنا کہ کوئی بہت بڑا کام کرنا ہے. چھوٹا تھا پہلا قدم اٹھائیے، اور اس سلسلے میں جو ہم سے ہو سکتا ہے آپ کے پروگرام کے توسط سے ہم حاضر ہیں. جی منان بھائی. میں یہاں بات کروں گا بزرگوں کی عزت کے لیے، خاص طور سے ماں باپ کی، کیونکہ دنیا میں بے شمار پیر فقیر ہیں جن کے پیچھے ہم لوگ بھاگتے ہیں، لیکن کسی کو یہ پتہ نہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے پیر 2 گھر میں موجود ہیں، ماں اور باپ. بے شک. ان کی جتنی خدمت کر سکتے ہیں کریں. سبحان آپ کی کامیابی، آپ کی جنت آپ کے ساتھ ہے. میں آج چھوٹی سی بات کروں، مودی کی بات نہیں کروں گا. فراز صاحب اور ان کے والد صاحب سے میرا گہرا تعلق ہے، خاص طور سے والد صاحب ان کے بہت نائس اور پیارے انسان تھے، انتہائی محبت کرنے والے. اور باخدا فراز صاحب کی مثال دوں گا میں آپ کو. فراز صاحب اپنے والدین سے اتنا پیار کرتے ہیں جیسے لیلا اور مجنوں کرتے ہیں. اور یقین مانیے گا کہ میں ان پر رشک کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے باپ کی محبت میں ان کے نام سے مسجد بنائی ہے. شکر الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ توفیق دے کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے زندہ ہیں تو ان کی خدمت کریں، اتنی خدمت کریں کہ جنت خود کہے کہ ہاں تمہاری ہے. اور اگر نہیں ہے تو ان کے لیے اتنی دعائیں کریں، مغفرت کی اتنی دعائیں کریں کہ وہ تمہارے لیے وہاں دعا کریں.
जाते हैं तो खुदा की कसम सोने की बिस्तर पे भी आपको नींद नहीं है, बेशक। ठीक है ना। अल्लाह सही तो कह रहे मैं हैं। और बाकी रहे मुल्की हालात और सियासी हालात के हवाले से, क्योंकि सियासी समाजी लोग बैठे हैं, तो मैं बस एक शेर में ये कहूँगा कि देखें, होप फॉर बेस्ट, अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, और बकौल गालिब के कि ये दौर भी गुजर जाएगा गालिब, कि ये दौर भी गुजर जाएगा गालिब, ज़रा इत्मीनान तू रख, जब खुशी न ठहरी तो गम की क्या औकात सुभान है। अल्लाह, तो बेशक। होप फॉर बेस्ट, अल्लाह पाकिस्तान अल्लाह जिंदाबाद। हम और आप मिलकर इस शहर को और इस मुल्क को आगे तक ले जाएंगे जो इसका हक है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह और हम ही ले इंशाअल्लाह। जाएंगे। नाजरीन, ये आपको पता है मेरा ये प्रोग्राम जो है रोज़ाना 10:10 पे लाइव देखा जाता है, और यकीनन जैसे मुझे आपका इंतज़ार रहता है तो मेरे कान तरस रहे हैं कि उस दिन जिस दिन लाइव कॉल आए और मुझसे कहे कि हमारा मेज़बान फराज अकबर शाहीन आ रहा है, और लोग जो हैं वो बैठे हुए हों, कोई चाय का कप लेके चाय पी रहा हो, कोई खाना खा रहा हो, और शाहीन की परवाज़ चैनल 5 के साथ ज़रूर देख रहा हो। उस दिन का मुझे इंतज़ार है हमेशा। और आपने जो वालिदैन की बात की मन्नान भाई, यकीनन मेरे माँ बाप मेरी लैला हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अम्मी आप देख रही होंगी, मेरी एक लैला तो इस दुनिया से जा चुकी है, दूसरी लैला मेरी वालदा जो यहाँ मौजूद हैं। बेशक, अल्लाह ताला आपको अम्मी आपको लंबी लंबी उम्र ज़िंदगी और सेहत अच्छी और सेहत के खुशियाँ अता फरमाए, और आपका साया हमेशा हम पर आमीन, कायम रहे। आमीन। तमाम वालिदैन जो हयात हैं उनका साया औलाद